औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारी रिवीजन क्लास का दूसरा हिस्सा। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ पे 10 साल गुजारे। वहाँ पे जो है वो बेखौफ रहे, अमन में रहे, घर वाले हो गए, माश का मसला हल हो गया, ठहरने का मसला हल हो गया। अब 10 साल बाद आप अलैहिस्सलाम को याद सताने लगी अपने भाई बहनों की, अपने वतन की जहाँ पे पले बड़े थे। तो याद सताने लगी तो अपने बीवी बच्चों को लेके चल दिए। अब चले, अब क्या पता था उनको कि जहाँ मैं जा रहा हूँ रास्ते में जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नबूवत के एजाज़ से बख्श देना है। चले, वो सर्दियों के दिन थे, अंधेरी रात थी, बारिश हो रही थी, रास्ते में जो है वो रास्ता भूल गए। अब चले जा रहे हैं, जब हाथ को हाथ सुझाई ना दे रहा हो तो वो अपनी मंजिल से भटक गए। अब परेशान हैं तो दूर से आगे एक आग सी महसूस हुई, एक रोशनी सी महसूस हुई। तो अपने घर वालों को कहा कि इधर ही ठहरो तुम लोग, मैं वहाँ से कोई ख़बर लाता हूँ। और ख़बर क्या लाता हूँ कि शायद हमें कोई रास्ता जो है वो रास्ते के बारे में सुनगुन मिल जाए कि हमें किस तरफ जाना है, उस तरफ मैं जाता हूँ। हाँ, अगर ना भी कोई हुआ, ज़ाहिर आग जल रही है, एक रोशनी नज़र आ रही है, तो कोई ना कोई तो वहाँ पे होगा उस जगह पे। अगर वहाँ पे ना भी कुछ रास्ते का पता चल सका तो कम से कम मैं तुम्हारे लिए एक जलती हुई लकड़ी, एक सुलगता हुआ अंगार ले आऊँगा, ताकि तुम लोग आग ताप लो, सेंक लो आग कुछ, ताकि कुछ सर्दी का एहसास जो है वो कम हो सके। अब वहाँ गए हैं, देखा एक दरख्त को, उस दरख्त में से नूर जो है वो नज़र आ रहा है, उस दरख्त के चारों तरफ से, और नूर जो है वो आसमान की तरफ उठता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे जैसे करीब होते हैं वो लाइट, वो नूर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, आग कहीं नज़र नहीं आ रही। हैरान हो, परेशान हैं, शशदर हैं। अभी देख ही रहे हैं कि वहाँ से जो है वो आवाज़ आई मूसा को, क्या है मूसा, मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं अल्लाह हूँ, मैं रब्बुल आलमीन हूँ। अब डर गए फ़ौरन। अब यकीन दिलाने के लिए कहा, अच्छा मूसा ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मैंने कहा लकड़ी है, लाठी है। एहसास दिलवाया गया पहले कि ये लकड़ी है, ये लाठी है। अच्छा इसको फेंको ज़रा। ने फेंका तो एक बहुत बड़ा अज़दा बन गई। एहसास दिलाया गया कि वो ताकत, मैं वो अल्लाह हूँ, यकीन कर ले ताकि वो बंदा कि अल्लाह, ये काम सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है, अल्लाह ही के बस में, वही कुदरत रखता है, जिस चीज़ को जब चाहे जो चाहे वो उसको बना दे। अच्छा मूसा अपना हाथ ज़रा अपने गिरबान में डाल के देखो। हाथ निकाला, वो बेऐब चमक रहा था, रोशन जैसे चांद की रोशनी होती है उसमें से। ये 2 मोज़े दिए। मूसा तो पहले डरे और डर के भागे, तो कहा नहीं मूसा ठहर जा, कोई डर ना। उसके बाद हम आज का सबक जो है वो यहीं तक है कि जाओ मूसा की तरफ, और मूसा को कहा गया कि जाओ फ़िरौन की तरफ कि वो फासिक है, वो नाफरमान है। अब उसको जो है वो रोकने के लिए 1 मैन आर्मी कहा अल्लाह तबारक व तआला, या अल्लाह मेरी आवाज़, मैं ज़्यादा फसीह व बलीग नहीं बोलता, आप ऐसे करेंगे हारून को जो है वो, मेरे भाई को जो है, मेरे भाई को मेरे साथ कर दें, मेरे भाई को मेरे साथ कर दें, उसकी ज़ुबान जो है वो ज़्यादा अच्छी है। फलम्मा, पस जब, कदा पूरी कर ली, मूसा ने, मूसल अजल वो मुद्दत जो तय हुई थी, 8 साल कहा गया था, कल के सबक में हमने पढ़ा, और कहा था अगर 2 ज़्यादा कर दो तो ये तुम्हारी तरफ से होगा, हम तेरे ऊपर कोई सख्ती नहीं करेंगे। तो यही वादा कर लिया और अल्लाह को गवाह बना लिया, और मूसा ने अपनी मुद्दत पूरी कर ली। वह सारा, और बस वो चला बेअहले ही, अपने ख़ानदान के साथ, अपने ख़ानदान के साथ, अपने अहल के साथ, बीवी बच्चों के साथ चला। आनसा, महसूस किया, उनस नहीं होता, हमज़ा नून सीन, महसूस किया, देखी, मिन जानिब तूर नारा, तूर कहते हैं पहाड़ को, पहाड़ की तरफ एक आग देखी। काला, कहा, ले अहलिही, अपने अहले खाना से, ले अहलिहिम कुसू, लफ्ज़ है माकासा, ये 1.5% वाले हरूफ में शामिल है। बार बार जो है हम इसको पढ़ते हैं। अलिफ जो है वो अमर के लिए है, वाउल नून जो है वो वाव अलिफ जमा के लिए है। ठहरो, तुम ठहरो, इन्नी, बेशक मैंने, अनस्तो, मैंने देखी है, मैंने महसूस की है, नारन, आग, तुम ठहरो इधर ही, मैंने आग देखी है। लाली, शायद कि मैं, आतीकुम, उम्मीद है मुझे, ला अल्लाह, उम्मीद है, शायद के, तवक्को है, लाली, ये मैं, आतीकुम, आऊँ तुम्हारे पास, मिनहा बेखबरिन, मैं लाता हूँ तुम्हारे पास कोई खबर,
میں جاتا ہوں، امید ہے کہ مجھے وہاں سے کوئی خبر ملے گی، او جذوۃ من النار، یا آگ کا جو ہے وہ ایک کوئلہ سلگتا ہوا انگارہ جو ہے وہ میں لے کے آتا ہوں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس کو سینک سکو، تم تاپ سکو، اس کو تم سینک لو، آگ کو گرمی پہنچا سکو اپنے آپ کو۔ اب گئے ہیں وہاں پہ، جا کے دائیں جانب طور کی جانب آگ دیکھی، فوراً سے پہلے کہا تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں اس کو دیکھتا ہوں، وہاں سے کوئی خبر لاتا ہوں، یا میں آگ کی بیسیکلی جذبات ان کہتے ہیں آگ کے آگے جو سلگتی ہوئی لکڑی لگی ہوتی ہے وہی آگ کیری کرنے کا جو ہے وہ باعث بنتی ہے۔ اکیلا شعلہ جب تک لے کے جائیں گے وہ بجھ جائے گا، وہ لکڑی جب آپ لے کے جائیں گے تو سلگتی سلگتی جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ مطلوبہ جگہ پہ پہنچ جاتی ہے۔ سلگتا ہوا انگارہ اس کو جو ہے وہ کہا گیا ہے، لعلکم تصطلون، تاکہ اس کو تم سانپ لو۔ فلما آتاہا، پس جب آگے وہاں پہ آیا، وہاں پہ نودیا، آواز دی گئی، من شاتیہ، شاتی کہتے ہیں کنارے کو، الواد، واد الایمہ، وادی کے دائیں کنارے سے، فی البقعۃ المبارکہ، بقعہ کہتے ہیں جگہ کو، زمین کو، مبارک جگہ میں وادی کے دائیں جانب سے آواز دی گئی، من الشجرۃ، درخت میں سے۔ اب دوبارہ اس کو دیکھیے، مبارک جگہ کی وادی کے دائیں کنارے سے درخت میں سے آواز آئی، ان یا موسیٰ، یہ کہ اے موسیٰ، انی، بے شک میں، آن اللہ، میں اللہ ہوں، رب العالمین، تمام جہانوں کا پروردگار۔ فوراً سنا، خوفزدہ ہو گئے، ششدر ہو گئے۔ یقین دلانے کے لیے پھر آگے کہا گیا، ون الکی عصاک، اور یہ کہ ڈال دے اپنی لاٹھی، اپنا عصا ڈال ڈال دیا، فلما راہ، پس جب دیکھا اس کو، تہتزو ہوتا ہے حرکت کرنا، موو کرتے رہنا، دیکھا اس کو حرکت کرتے ہوئے، کأنہا جان، جان کہتے ہیں باریک سام کو، لیکن اس کو جگہ جگہ پہ بعض اوقات سبحان مبین کہا گیا ہے، بڑا ازدہ کہا گیا ہے۔ یہاں پہ اس جان سے اس لیے کہ وہ بہت تیزی سے، جان کہتے ہیں باریک اور پتلے سام کو جو بہت تیزی سے موو کرتا ہے، بہت تیزی سے، وہ تھا بہت بڑا، لیکن حرکت کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ یہاں پہ جان کے نام سے جو ہے وہ پکارا گیا ہے۔ دیکھا تو وہ حرکت کر رہی تھی، گویا کہ وہ جان، گویا کہ سانپ، واللہ، پلٹا، مدبرہ، پیٹھ پھیر کر، بھاگا پیچھے منہ پھیر کے، ولم یعقب، اور مڑ کے نہ دیکھا۔ اب ظاہر ہے اندھیری رات ہو، اندھیری، ان بچوں کو منع کر دیں گے یہاں سے پلیز، اندھیری رات ہے، اور اندھیری رات میں جو ہے وہ گئے ہیں وہاں پہ آگ لینے کے لیے، اور وہاں پہ آواز آ رہی ہے، درخت میں سے نور کی روشنیاں جو ہے وہ نکل رہی ہیں، اور پھر جب دیکھا اپنی لاٹھی کو ڈالا تو لاٹھی جو ہے وہ ایک اژدھا بن گئی، تو دیکھا اور دیکھ کے جو ہے وہ ڈر گئے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے بندہ ڈر جاتا ہے، وہ ڈر گئے، پیچھے مڑے، اور پیچھے مڑ کے انہوں نے نہیں دیکھا۔ یا موسیٰ، کہا اے موسیٰ، اقبل، واپس بھاگے تو اللہ نے کہا اقبل، آگے آؤ، متوجہ ہو، سنو میری بات، ولا تخف، ڈرو مت، نہ ڈرو، یہ تسلی دی جا رہی ہے، انک من الآمنین، بے شک تو امن والوں میں سے ہے، تو یہاں پہ امن میں ہے، تجھے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، آگے آ جا، کچھ نہیں ہوگا تجھے۔ اچھا، اب دوسری نشانی، آ گئے، آ کے کھڑے ہو گئے مؤدب ہو کے۔ یہ اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ ہم سورہ طٰہٰ اور سورہ دوسری جگہوں پہ، سورہ اعراف دوسری جگہوں پہ ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں پہلے، اور خاصی تفصیل سے۔ یہاں پہ بڑا مختصراً جو ہے وہ بات جو ہے وہ آگے کی جا رہی ہے، انک من الآمنین، بے شک تو امن والوں میں سے، بے خوف والوں میں سے ہے۔ اچھا، اب اس کو اور یقین دلانے کے لیے، سلوک ان سے، جس کا معنی ہوتا ہے ملانا، پہنچانا، ملا جدا کا، ڈال دے ہاتھ اپنا، فی جیب کا، جیب کہتے ہیں گریبان کو، گریبان میں، تخرج، وہ نکلے گا، بیضاء، سفید ہو کر، چمکدار ہو کر، من غیر سوء، بغیر کسی نقص، بغیر کسی عیب کے، کہ وہ نہیں کہ جس میں برس والا ہوتا ہے، جس میں چٹاک ہوتے ہیں، ایسے نہیں، ہاتھ نکلے گا اس میں سے ایسے جیسے جو ہے وہ چاند کی روشنی نکل رہی ہوتی ہے، ایسا ہاتھ نکلے گا۔ وزمم، اور ضم کر لے، ملا لے طرف اپنی، جناح کا، جناح کہتے ہیں بازو کو، من الرہب، ڈر میں، اور ڈر میں اپنا بازو جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ لپیٹ لے اپنے۔ آج بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جو کوئی ڈر میں ہو، اپنا ہاتھ اپنے دل کے اوپر رکھ کے اللہ کو یاد کرے، اس کا ڈر خوف جاتا رہے گا۔ اور یہ وہ طریقہ بتایا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ تھا کہ موسیٰ وہاں سے جو ہے وہ ایک قتل کر کے بھاگے ہیں، ڈر کے بھاگے ہیں، تو وہاں جاتے ہوئے جا کے فرعون کے دربار میں جا کے جو ہے وہ اس کو چیلنج کرنا، اس کو توحید کا پیغام پہنچانا، یقیناً یہ ڈریں گے۔
تو کہا جب بھی ڈریں اس وقت اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنے سینے کے اوپر رکھ لیجئے، آپ کا ڈر جاتا رہے گا۔ اور حقیقتاً بھی یہی ہوا کہ پہلے آپ ڈر رہے تھے، اس کے بعد فرعون جو ہے وہ آپ سے ایسا ڈرتا تھا، ایسے چالو تھا کہ اس کا جب بھی وہ دیکھ لیتا آپ علیہ السلام کو، اس کا پیشاب خطا ہو جاتا۔ تو یہاں پہ وہ ڈر کا طریقہ بتایا گیا، یہ ان کے لیے نہیں، یہ میرے آپ کے لیے بھی ہے۔ یہ جیسے ہمیں کوئی رات کو اندھیری رات میں یا کبھی کوئی ڈر لگتا ہے تو ہم بھی جو ہے وہ ایسے کر لیتے ہیں۔ اللہ کو یاد کریں، ڈر خوف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ فَذَانِکَ بُرْہَانٍ، بس یہ دو دلیلیں ہیں، بس یہ دو برہان دلیلیں روشن نشانیاں ہیں، من ربک، تیرے پروردگار کی طرف سے، الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے سرداروں کے لیے، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ بڑے فاسق لوگ ہیں، وہ بڑے نافرمان لوگ ہو گئے ہوئے ہیں۔ وہ زمین کے اوپر جو ہے انہوں نے جو ہے بہت تکبر، بہت جو ہے وہ سرکشی کر رہے ہیں، ان کی طرف جو ہے تم جاؤ، یہ دونوں نشانیاں جو ہے وہ ساتھ لے جاؤ۔ اب یہ سب کچھ جب کہا گیا، یقین تو آ گیا کہ یہ رب کی آواز ہے۔ رب کی آواز کے ساتھ فوراً اپنا پھر دوڑایا کہ مجھے جہاں بھیجا جا رہا ہے فرعون کے دربار میں، پوری اپنی کہانی، پوری اپنی 10 سال پہلے کی ہسٹری جو ہے وہ سامنے آ گئی کہ وہاں سے ایک بندہ مار دیا تھا قبطی، اس کو مارنے کے بعد وہاں سے بھاگے کس طرح تھے، کالا کہنے لگے ربی، اے میرے پروردگار، انی قتلت، بے شک میں نے قتل کیا، میں نے مار ڈالا، منہم، ان میں سے، نفسن، ایک جان کو، اے میرے پروردگار میں نے ان میں سے ایک جان کو جو ہے وہ، ایک بندے کو جو ہے وہ مار دیا تھا، فاخاف، بس مجھے ڈر لگتا ہے، ان یقتلون، یہ کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، مجھے قتل کر دیں گے، کہ اللہ میں نے تو ان کا ایک بندہ مار دیا تھا، اب میں جاؤں اور وہاں جا کے جو ہے وہ ان کے دربار میں پہنچوں تو مجھے ڈر ہے۔ اب واپسی کیوں ہوئی تھی؟ ایک تو بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے، اپنے وطن میں جانے کے لیے، اور دوسرا جس فرعون کے زمانے میں آپ وہاں سے جو ہے وہ نکلے تھے، وہ فرعون مر چکا تھا، اس کی جگہ پہ دوسرا فرعون تھا۔ تو آپ کا خیال تھا کہ اب تک وہ لوگ اس بات کو بھول چکے ہوں گے، لوگوں کے ذہنوں میں ہوگا بھی نہیں کہ پتہ نہیں اچھا وہ کدھر گیا، یا قتل کا کوئی واقعہ بھی جو ہے ان کے ذہنوں سے جو ہے 10 سال ایک بڑا پیریڈ ہوتا ہے ایسی چیزوں کے لیے۔ تو 10 سال بعد جب جائیں تو فوراً اللہ سے جو ہے وہ بتا رہے ہیں، اللہ کو آگے جو ہے وہ عرض کر رہے ہیں۔ اب اللہ تو ساری باتیں جانتے ہیں، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے کہ میں نے تو ان کا ایک بندہ مارا تھا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے مار دے۔ واقعی ہارون، اور بھائی میرا ہارون، ہوا افصح، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے بولنے میں۔ اب جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جب جو فرعون نے جو ہے وہ اس وقت امتحان لینا چاہا تھا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے کہ یہ کہیں وہی بچہ تو نہیں ہے جو سرکشی ہے، ہوا کیا تھا کہ وہ داڑھی پکڑ لی تھی تو بڑا خفا ہوا تھا، انہوں نے کہا نہیں بچہ ہے، اس بچے کو کیا پتا، چلو امتحان لیتے ہیں، ایک کھجور رکھ دی، ایک انگارہ رکھ دیا، کہا روایت میں یہ کہ انگارہ اٹھا کے ڈالیا تو ان کی زبان میں لکنت آ گئی تھی۔ اسی لیے جو ہے وہ احلل عقدۃ من لسانی، یہ جو دعا ہے یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان کی گرہ اللہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ اسی چیز کو جو ہے وہ اپنی کمزوری سمجھتے ہوئے اپنے بھائی کے لیے کہا کہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ فصیح ہے زبان میں، فارسلہ معی ردا یصدقنی، میرے ساتھ اس کو میرا مددگار بنا کے بھیج دے تاکہ وہ میری تصدیق کرے۔ کہا جاتا ہے، مفسرین کرام نے لکھا ہے اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ جو احسان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی پہ کیا دنیا میں کسی اور شخص نے اپنے بھائی کے لیے نہیں کیا۔ یہ واحد جگہ ہے جہاں پہ جو ہے وہ نبوت مانگ کے لی گئی اپنے بھائی کے لیے، نہیں تو نبوت دینے کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا اختیار ہے، اللہ کسی کے کہنے کے اوپر نبوت نہیں دیتا۔ یہ واحد موقع ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں پہ جو ہے وہ نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام کو جو ہے وہ دی گئی۔ ہارون علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے، تو ایسا احسان ہمیں ہسٹری میں اور کہیں نظر نہیں آتا۔ انی اخاف، میرے ساتھ اس کو کر دے، ردن کہتے ہیں مددگار، ہر وہ چیز جو مدد دے سکے اس کو ردا کہا جاتا ہے، جو صدقنی، تاکہ وہ میری تصدیق کر سکے۔ انی اخاف، مجھے ڈر لگتا ہے، ان یکذبون، کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، مجھے جھوٹا کہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کالا کہا، سانا شدو، ان مضبوط کر دیں، شدو شد نہیں ہوتی، یہ وہی شد ہے کہ جس سے جب ہم اس لفظ کے اوپر جو وہ زیادہ دور دیتے ہیں اس کو مضبوط، سنا شدو، ان قریب ہم مضبوط کر دیں گے، آزودہ کا بازو تیرا، بے آخری کی، ساتھ تیرے بھائی کے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جہاں پہ ایک آواز ہو، جہاں 2 آوازیں ہوں تو فرق پڑتا ہے، یہ ہم نہیں کہتے کہ ایک اکیلا اور 2 11، تو جب دوسرا ساتھ ہوگا تو کہا کہ تیرا بازو
کہتے بھائی بھائی کی بازو ہوتے ہیں، تو تیرا بازو ہم مضبوط کر دیں گے تیرے بھائی کے ساتھ، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور بنا دیں گے تم دونوں کو، دے دیں گے تم دونوں کو غلبہ، فَلَا يَصِلُونَ عَلَيْكُمَا، بس وہ تم دونوں کی طرف پہنچ بھی نہیں سکے گا۔ اب اندازہ کر لیجئے وقت کی سب سے بڑی سلطنت کا بادشاہ جو اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا، جو سب سمجھتا تھا کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ میرا کیا ہوا ہے، یہ نہریں میں نے جاری کی ہوئی ہیں، جس کو چاہوں میں زندہ رکھوں، جس کو چاہوں میں قتل کروں، اس کے سامنے جا کے جانا، اور جانا کتنا؟ موسیٰ علیہ السلام اور ساتھ ان کے بھائی کے ساتھ، یہ دو شخص گئے ہیں، کوئی تیر تلوار نہیں، کوئی کچھ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان دو نشانیوں کے بنا کے اوپر، اور اس کے بعد اور جتنی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو، کتنے وہاں پہ عذاب آئے، خون کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب، قید سالی، کتنے عذاب آئے، اور عذاب آتے تھے، بھاگے بھاگے آتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ موسیٰ اللہ سے دعا کر یہ عذاب ٹل جائے، موسیٰ اللہ سے دعا کرتے، وہ ٹل جاتا، وہ پھر اپنے وعدے کے مطابق ایمان نہیں لاتے۔ تو یہی کہا کہ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، تمہیں غلبہ دیں گے، فَلَا يَصِلُونَ عَلَيْكُمَا، وہ تمہارے اوپر نہیں پہنچ، ہاتھ نہیں ان کا پڑ سکتا، وہ تمہاری طرف نہیں پہنچ سکتے، وہ تمہیں سے وہ سزا نہیں دے سکتے، بِآیاتِنَا، ساتھ ہماری نشانیوں کے، انتما، تم دونوں، تاتی تما، تما یہ تسنیہ کا صیغہ جو ہے وہ ضمیر کے تسنیہ کی ضمیر ہے جو استعمال ہو رہی ہے، انتما تم دونوں، وَإِنِ اتَّبَعَكُمَا، اور ساتھ ان کے جنہوں نے تیری پیروی کی، الغالبون، تم غالب رہو گے۔ یہ وہ پیشن گوئی ہے جو پیشن گوئی ہے موسیٰ علیہ السلام کو کب کروائی جا رہی ہے، کب گارنٹی دی جا رہی ہے؟ ابھی طور کے اوپر جو ہے وہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کلام ہو رہے ہیں۔ اسی طرح کی پیشن گوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ روم کی جو ہے وہ رومی مغلوب ہو گئے، جو مغلوب ہو گئے ہیں کل کو وہ پھر غلبہ پا لیں گے، تو کس نے کب دی تھی خبر؟ جب لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تو یہ پوری ہوئیں، یہی پیشن گوئیاں جو ہے وہ میرے اور آپ کے بارے میں بھی اللہ نے دی ہوئی ہیں۔ اگر تم اس کی راہ پہ چلو گے تو میں تمہارے لیے جو ہے وہ کامیابی کی گارنٹیاں جو ہے وہ دیتا ہوں۔ اللہ نے ہمارے لیے بھی وہ گارنٹیز ایشو کی ہوئی ہیں، وہ پیشن گوئیاں کی ہوئی ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ اس اللہ کے اوپر اطمینان۔ اب دیکھیے وہاں پہ ذہن میں لائیے، اندھیری رات میں ایک جگہ کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کے یہ بات چیت ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان، اور اس وقت جو ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ تم اور تمہارے بھائی دونوں، اور جنہوں نے تمہاری بات مانی وہ ہمیشہ غالب رہیں گے۔ اور پھر وہ غالب آئے، کیا کسی جنگ کے ذریعے آئے؟ نہیں، اسی اللہ کی ان نشانیوں کے ذریعے آئے، اور پھر پورے کا پورا فرعون، اس کے سردار اور جتنے سارے تھے وہ سارے کے سارے غرق کر دیے گئے اسی پانی میں سے، جب کہا گیا کہ تم دو اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی سارے غالب رہیں گے۔ اب وہ سارے جو ہیں اسی دریا میں سے، جب دریا سمندر پھٹتا ہے، دو پہاڑ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس میں سے بحفاظت جو ہے وہ گزر جاتے ہیں، اور اسی جگہ پہ فرعون اور اس کی قوم کے سارے سردار مار جاتے ہیں۔ یہ وہ پیشن گوئی ہیں جب ساری جو ہیں اس وقت، یہ وہ بات چیت تھی جو مکالمات تھے جو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہوئے ہیں۔ دونوں چیزیں لے کے، نشانیاں لے کے چل پڑے۔ فلما جاءہم موسیٰ، پھر جب آگئے موسیٰ بآیاتنا، آئے موسیٰ ہم ان کے پاس، فرعون اور اس کی قوم کے پاس، سرداروں کے پاس، بآیاتنا ساتھ ہماری نشانیوں کے، بینات، کھلی کھلی، قالو کہنے لگے ما ھذا، اب گئے جا کے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، تم یہ اپنے آپ کو رب کہلوانا چھوڑ دو، لا الہ الا اللہ کا پیغام سنایا، توحید کی طرف آ جاؤ، اور ساتھ یہ پیغام دیا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے میرے ساتھ کر دو۔ انہوں نے کہا اچھا تم کس بات پہ کہہ رہا؟ اچھا میرے پاس اللہ نے جو ہے وہ 2 معجزات دیے ہیں۔ کیا معجزے دیے ہیں؟ جب یہ معجزے جو ہے وہ ساتھ دکھائے، روشن نشانیاں دکھائیں، قالو کہنے لگے ما ھذا، وہ کہنے لگا ما ھذا الا سحر مفترن، یہ تو بناوٹی چیز ہے، یہ تو گھڑا ہوا ہے چیز، یہ تو آپس میں کوئی طلسم کو جادو شادو کر کے لے آئے ہو۔ وما سمعنا، اور نہیں ہم نے سنا، فی آبائنا الاولون، اپنے آباء و اجداد سے پہلے، کیا نہیں سنا؟ کہ ایک اللہ ہے۔ وہ تو کتنے رب کہتے ہی اس کو، فرعون کو رب کہتے تھے، اور انہوں نے جو وہ سورج کی پوجا کرتے تھے، اور وہ بتوں کی پوجا جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ تو ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں سنی جو تم کہتا کہ ایک رب ہے، ہم نے ایسی کوئی بات نہیں سنی، اور نہ ہمارے آباء و اجداد نے سنی ہے۔ اب اگر آباء و اجداد غلط تھے اور حق کی بات جو ہے وہ ان تک پہنچ رہی ہے، تو پھر حق کی بات ہی ایکسیپٹ کی جاتی ہے۔ آج اگر جو ہے وہ ہم ہندو معاشرے سے اٹھ کے آ گئے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہم میں جو ہے وہ ہندوانہ رسوم و رواج رچ بس گئے ہیں جن کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دے دی ہے، قرآن دے دیا ہے، اللہ کے رسول کی سنت دے دی ہے، تو یہ لازم نہیں ہے کہ ہم نے انہی راہ پہ چلنا ہے صرف اس وجہ سے کہ ہمارے آباء و اجداد وہ کرتے آئے تھے۔ جب ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ
صحابہ کرام کہتے تھے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، تو مطلب یہی تھا کہ ہم ان کی بات چھوڑ کے آپ کی بات مانیں گے۔ ہر وہ چیز جو قرآن و سنت کے منافی ہے، وہ کوئی بھی کرتا ہو، چاہے ہمارے والدین ہی کیوں نہ کرتے ہو، ہمیں ان کی نفی کرنی ہے۔ ہمارے لیے رول ماڈل ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہمارے لیے ہمارا رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر ہم ان کو چھوڑ کے اپنے آباء و اجداد کے پیچھے کہنے پہ چلیں گے تو پھر نہ صرف یہ ہے کہ ہم ان کے گناہوں میں اضافے کا باعث بنیں گے، ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ تو پھر بن ہی نہیں سکتے۔ صدقہ جاریہ تو یہ ہے کہ جو علم کی علم و ہدایت کی روشنی قرآن اور سنت کے ذریعے پہنچ رہی ہے، اس پہ عمل کر کے ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں، ہم اچھے اعمال کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے۔ تو یہ جتنا کچھ ہم میں شامل ہو گیا ہے، اگر قرآن اور سنت میں اس کی منافی چیزیں ہیں تو انہیں ہمیں اپنی زندگیوں سے نکال دینا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا ہم نے کہ دنیا کیا کہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم دنیا سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ہم کہتے ہیں بیوی نہیں مان رہی، بچے نہیں مان رہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارا رب اللہ نہیں ہے، ہمارا رب ہمارے بیوی اور بچے ہیں جن کی باتیں ہم مانتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمیں جو ہے وہ لائن ڈرا کرنی پڑے گی، وہ آج نہیں تو کل وہ لائن ڈرا ہوگی، تبھی ہماری بچت ہے، نہیں تو ہماری بچت نہیں ہے۔ یہ یقین رکھیے، یہ جان لیجئے کہ وہ لائن ڈرا جب تک نہیں کریں گے، جب تک ہم اس کنارے پہ نہیں آئیں گے، تب تک یہ بات ہم سے بنے گی نہیں۔ ہمیں کھڑے ہونا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا کہ ہمیں قرآن جیسی جو ہے وہ عظیم دولت سے نواز دیا، ہمیں اپنے رسول کی سنت جو ہے وہ ہمارے ساتھ کر دی، پریکٹیکل ورژن ہمارے سامنے کر دیا۔ ابھی بھی ہم اس رسول کی سنت کو چھوڑ کے اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے جو ہے وہ ہم ان چیزوں کی طرف چلے جا رہے ہیں جو ہندو معاشرے سے ہمیں رچ بس گئی تھیں۔ ہم بھی وہی کچھ کرنے جا رہے ہیں جو بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ وہ بنی اسرائیل نے بھی اپنا دین جو ہے وہ علماء تک مخصوص کر دیا تھا، جو ان کے علماء نے کہا مان لیا۔ ہمیں بھی ہمارے ہاں پیٹ میں درد ہوتی ہے، جا کے مولوی سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب کیا مولوی نے جو کہہ دیا ہم نے وہ مان لیا، ہم نے سوچنا ہی نہیں ہے کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ معاشرے میں جتنی خرابیاں ہیں وہ خرابیاں اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے نبی کی سنت چھوڑ دی۔ ہم ابھی تہیہ کر لیں، دیکھیے توبہ کب تک ہے؟ توبہ ہے موت کے غرغرے تک، آخری ہچکی تک۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا اگلا لمحہ ہمارا ہو سکتا ہے تو ہم توبہ کر کے ان چیزوں کو چھوڑنے کا عہد کریں۔ عہد نہیں کریں گے اور خدا نہ خواستہ اجل آ گئی، ہم کیا منہ لے کے جائیں گے وہاں پہ اللہ کے پاس؟ ہم اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے وہاں پہ جا کے؟ کیا لے کے آئے ہیں اپنے پلے کہ جی ہم یہ کرتے رہے اس لیے کہ ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے؟ یہ کتنی دفعہ قرآن میں، ہزاروں دفعہ قرآن میں اس بات کو جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا ہے۔ ہم پھر بھی یہی کہتے ہیں نہیں جی نہیں وہ جی تو ٹھیک، بات تو آپ کی ٹھیک ہے جی، ہمیشہ ڈائلاگ کیا ہوتا ہے وہ گل تو تھوڑی ٹھیک ہے جی پر پھر اسی کی کریے ہن مانتے نہیں آنے، بیوی نہیں مانتی، محلے داروں کو کیا منہ دکھائیں گے، دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس کا مطلب ہمارا رب نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، رب ہمارا یہ معاشرہ بن گیا ہوا ہے۔ یہی جہاد ہے۔ تبوک سے واپسی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ جہاد اصغر ختم ہوا، جہاد اکبر جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ جہاد اکبر ہے اپنے نفس کے خلاف لڑنا۔ یہاں پہ بھی انہوں نے یہی کہا، ہم نے نہیں سنا یہ اپنے آباء و اجداد میں کوئی ایسا بھی ہوا کہ ایک رب ہے، یہ کون سی تو بات کر رہا ہے؟ اور یہ تو دکھا رہا ہے لاٹھی کو سام بنا دینا، یہ تو ایک جادو ہے، یہ تو بناوٹی ہے، یہ گھڑا ہوا ہے، اور یہ جو ہاتھ نکالتا ہے یہ بھی تمہارا کوئی تلسم، کوئی بناوٹی چیز تو نے اوپر لگا لیا ہے کچھ، اس وجہ سے ہم نہیں مانتے۔ کہا موسیٰ نے، وقال موسیٰ، کہا موسیٰ نے ربی عالم، پروردگار میرا خوب جانتا ہے، بمن جا بالہدا من عنده، کون ہے جو رب کی طرف سے ہدایت لے کے آیا ہے۔ رب کی طرف سے ہدایت ہمارا رسول بھی لے کے آیا ہے، وہ ہدایت ہمارے لیے ہی ہے، یہ قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے ہی اترا ہے۔ اللہ چاہتا، اللہ جیسے موسیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں، کیا اللہ باقیوں سے نہیں ہو سکتا تھا؟ ہو سکتے تھے۔ اللہ کی سنت نہیں ہے یہ، اللہ ایک بندے کو چن لیتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ پورا مجمع جا کے جو ہے وہ کسی جگہ بات کرے، ہمیشہ ان میں سے ایک کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے اور ایک کو جو ہے وہ پیغام دے دیا جاتا ہے، یہ پیغام باقیوں تک پہنچا دو۔ تو یہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن اتارا گیا ان کے اوپر اور کہا گیا پہنچا دو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گواہی لی حجۃ الوداع کے اوپر جو ہے وہ میں نے پہنچا دیا۔ لوگوں نے 1,00,000 کے مجمع نے بلند آواز کہا ہاں پہنچا دیا۔ اب اس کے بعد ذمہ داری میرے اور آپ کے اوپر ہے، یہ میرے اور آپ کے اوپر ہے۔ ہم نے کتنی ذمہ داری ادا کی ہے؟ ہم نے آگے پہنچانا تو دور کی بات ہے، ہم نے تو پڑھنا بھی گوارا نہیں کیا، اس کو سمجھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ہم جو ہے وہ اب سر ہلا ہلا کے پڑھیں گے، رمضان آنے والا، سمجھیں گے نہیں اس میں سے کہا کیا ہے اس نے۔
جو ہم قرآن میں جو قرآن جو ہے وہ کہہ رہا ہے، ہم دنیا میں ہر جگہ کے اوپر اپنے اپنے فیسٹیولز کے اوپر لوگ سیلز لگاتے ہیں، ڈسکاؤنٹس دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں رمضان کا سیزن آ رہا، لوٹ لو جتنا لوٹنا ہے. ہماری ملاوٹیں، ہماری بد دیانتیاں، ہماری خیانتیں، ہر چیز جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ہم نے روزہ بھی پورا رکھا ہے، رات کو تراویحیں بھی پوری پڑھی ہیں. اگر نماز ہماری زندگیوں کے اوپر کوئی فرق نہیں لا سکی تو نماز قبول نہیں ہے. اور یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات ہے. میں جاؤں، جا کے نماز پڑھوں اور نماز پڑھنے کے بعد آ کے پھر وہی ملاوٹ کروں، کم تولوں، بد دیانتی کروں اور پھر جھوٹ بولوں، قسمیں توڑوں، قسمیں کھاؤں، وعدہ خلافی کروں. نماز کہاں رہ گئی؟ نماز تو یہ سکھاتی نہیں ہے. یہ تو وہ ساری علامات ہیں جو ایک منافق کی علامتیں ہیں. کیا کہا گیا تھا منافق کی 3 علامتیں؟ بات کرے تو جھوٹ بولے. ہم نہیں جھوٹ بولتے، جھوٹ تو ہمارے رچ بس گیا ہے اندر. ہم تو کہہ دیتے ہیں اچھا کہاں پہ ہو، اگر تو کسی کے پیسے دینے ہیں تو پھر میں تو لاہور میں ہی نہیں ہوں. اور اگر جو ہے وہ کسی کے دور ہے، جسی سے لینے ہیں، بس میں 2 منٹ میں آیا، چاہے میں 2 گھنٹے کے فاصلے پہ ہوں گا. ہم نے جھوٹ کو جھوٹ سمجھنا چھوڑ دیا ہوا ہے. وعدہ خلافی ایسے ہی ہے. امانت، منصب امانت، علم امانت، مال امانت، ہر چیز امانت ہے اللہ کی. ہم کتنا اس کا حق ادا کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. میرا رب خود جانتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت لے کے آیا ہے کون ہے ہدایت پہ اللہ کی طرف سے. میرے رب کو خوب پتا ہے. وَمَن تَكُونَ، تمہارا جو تم کہہ رہے ہو نا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں یہ سب کچھ گھڑ لایا ہوں، اللہ خوب جانتا ہے. اور وہ جانتا ہے کہ کس کا گھر ہے آخرت کا گھر. وَمَن تَكُونَ لَهُ، اور کس کے لیے ہے تَكُونَ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، آخرت کا گھر، بہشت کا گھر، جنت کا گھر کس کے لیے ہے. میرے اللہ کو خوب پتا ہے. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اور بے شک جو اللہ کی راہ پہ نہیں چلتے، جو اس کے کہے ہوئے کو نہیں مانتے، جو اپنی من موجی کرتے ہیں، جو اپنی خواہشات نفس کے غلام ہیں، اپنی خواہشات کی بات کو مانتے ہیں اللہ کی بات کے اوپر، اپنا دین جو ہے انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق ڈال لیتے ہیں، وہ سارے ظالم ہیں اور ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات ہمیں جو ہے وہ کہی گئی ہے. لیکن بات یہ کہ ہم سمجھیں کیسے. قرآن پڑھیں تو پھر ہے نا، قرآن سمجھیں تو پھر ہے نا. ہم نے تو قرآن کو ایک عملیات کی بک بنا کے سامنے اچھا سا غلاف لپیٹ کے طاق میں سجا دیا ہے. ہم کہتے ہیں اب ہم پڑھیں گے، بہت پڑھیں گے، میں نے 4 پڑھے، میں نے 6 پڑھے. کیا ہوگا کہ دوسرے کے اوپر اپنی برتری ثابت کی جائے. تو کتنے پڑھے؟ میں نے 3، میں 6 پڑھے. اس والی میں تو سویر تو بیٹھنا تھی شام تک. سیکھا کیا ہے اس سے؟ اس سے بہتر ہے کہ ہم ایک صفحہ، ہم 2 آیتیں پڑھیں، لیکن ان 2 آیتوں سے سمجھیں کہ ہم نے کیا پڑھا ہے اس میں سے. قرآن ہمیں کس راستے پہ چلنے کا حکم دے رہا ہے، اور سب سے پہلے اس کو اپنی ذات کے اوپر امپلیمنٹ کیجیے. ذات کے اوپر اپلائی نہیں کریں گے، دوسرے کو کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نہ کوئی سمجھے گا، نہ کوئی سنے گا. دیکھیے ہم کوشش کر سکتے ہیں، کوشش کیجئے. یہی کوشش اللہ نے ہم سے مانگی ہے. اسی کوشش کا نتیجہ ہمیں ملنا ہے، جزا ملنی ہے. عمل کے اوپر کوئی نہیں جنت میں جا سکتا. جب صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو فرمایا ہاں، اللہ کی رحمت نہ ہوئی تو، اللہ کی رحمت نے مجھے نہ ڈھانپا تو میں بھی نہیں. کوشش کیجئے، نیت کیجئے. انہی نیتوں کے اوپر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ اپنی رحمتوں سے نواز دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين.